बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, आप सुन और देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम खूबसूरत पाकिस्तान। सामीन, इस प्रोग्राम में हम अपने वतन के दिलकश इलाकों की खूबसूरती, सकाफ़त और इनफरादियत के रंग आपके सामने लेकर आते हैं, और इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के हसीन मनाजिर और कुदरती हुस्न को एक्सप्लोर करते हैं, आपके सामने डिस्कस करते हैं। सामीन, आज हम जिस वादी में आपको लेकर जाएंगे वो पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है, और ये वादी अपने बर्फ़ पोश पहाड़ों की वजह से और अपनी एक साज़गार फ़िज़ा की वजह से जो रूह को सुकून बख्शती है, और इसके साथ साथ ये अपनी एक अलग सकाफ़त भी रखती है। मैं बात कर रही हूँ वादी चित्राल की। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। आज हम आपको लेकर जाएंगे इस वादी के सफ़र पे। आज हम इसकी सकाफ़त के बारे में बात करेंगे। आज हम इसके जो खूबसूरत जो मकामात हैं सियाहत के हवाले से, उस हवाले से आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो आज के जो है स्पेशल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और मेरे साथ मौजूद होते हैं साकिब रियाज साहब, और ये टूर गाइड भी हैं और ट्रैवल के हवाले से इनका वसी तजर्बा मौजूद है। आज हम उनसे बात करते हैं वादी चित्राल के हवाले से, उसकी खूबसूरती के हवाले से, उसकी सकाफ़त के हवाले से, उसके मौसम और बाकी तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया साकिब। अच्छा, ये बताइएगा साकिब कि अगर हम वादी चित्राल की बात करें तो इसकी जोग्राफियाई अहमियत क्या है, और ये बाकी शुमाली इलाका जात से किस तरह मुख्तलिफ है? अच्छा, चित्राल की जब भी बात की जाती है तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की तहज़ीब, और सबसे पहले मतलब फ़ौरन से जो इंसान के दिमाग में आता है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर चित्राल की जैसे ही हम बात करते हैं तो साथ ही हमारे जहन में कैलाश वैली आता है। चित्राल, कैलाश वैली और इनकी फिर कई पुरानी जो तहज़ीब व सकाफ़त है वो चलती आ रही है। जोग्राफ़ी एतबार से देखें तो चित्राल एक साइड से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है, नूरिस्तान बिल्कुल चित्राल के बैक साइड पे नूरिस्तान है, और एक साइड पे देखा जाए तो ये जो चित्राल का पूरा जो दर्रा है ये आगे जाके गिलगित के साथ लगता है, और गिलगित गिज़र के साथ जाके ये इलाका लगता है। और एक साइड से देखा जाए तो दीर वाली, जो लास्ट एपिसोड में हमने बात की दीर के ऊपर या कुमराट के ऊपर, तो एक साइड इसका ये दीर वाला इलाका लगता है। और रास्तों की बात की जाए चित्राल के लिए तो इस्लामाबाद से अगर आप जाते हैं चित्राल के लिए तो आप दीर वाले रास्ते से ही जाएंगे, बजरिया मोटरवे आप पहुंचेंगे दीर, और दीर के बाद फिर आप सीधा आगे चित्राल वैली में एंटर होंगे, और लवारी टनल से आप जैसे ही एंटर होंगे तो चित्राल वैली का सबसे पहला शहर जो आता है वो उशरेत भी है, उसको उशरेत भी कहते हैं, इशरेत भी कहते हैं, दोनों तलफ़्फ़ुज़ उसके किए जा सकते हैं। तो ये चित्राल वैली का जोग्राफ़ी और बाकी चीज़ों के ऊपर है। सही। अच्छा, चित्राल की जो है एक तारीख़ी पस मंज़र भी है यकीनन उसका, और हमें यकीनन उस वहाँ पर हमें कुछ कदीम तहज़ीबों के भी आसार मिलते हैं, और आपने कुछ ऐसी ड्रेसिंग भी की हुई है जहाँ जिससे चित्राल की सकाफ़त का जो पता चलता है। अच्छा, ये बताएगा कि वहाँ की जो सकाफ़त है वो कैसी है, और वहाँ पर मतलब किस किस सकाफ़त का अभी भी जो है वो रंग मौजूद है? देखें, चित्राल वैली ना तहज़ीबों का पूरा एक मतलब गहवारा आप समझ लें उसको। वो ऐसा है कि चित्राल में देखें कैलाश वैली जो है ये तो अपनी तहज़ीब बहुत पुरानी चलती आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे ना कई हुक्मरानों ने इस ख़ित्ते के ऊपर हुकूमत की है। अब आप देखें कि आज भी चित्राल में ना वो बादशाह और शहज़ादों का वो प्रॉपर सिलसिला चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो किले मौजूद हैं ना वो चित्राल वैली के हैं, क्योंकि ना ये गिलगित का पूरा गेटवे एक दौर में रहा है। बहुत लंबा अरसे तक यहाँ पे जो है ना चित्राल में एक बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी, और फिर यहाँ से आगे ना बूनी है और फिर अपर जो चित्राल है उनमें एक और बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी। अब अभी भी वहाँ पे जब लास्ट टाइम हम गए तो वहाँ पे हम ठहरे थे किले में, तो ये बिल्कुल ना आप जैसे चित्राल सिटी में जाते हैं तो सिटी के साथ ही ना पुरानी कदीमी एक मस्जिद है और उसके साथ ही एक किला मौजूद है। तो वो अब तक ना उनके यहाँ वो बादशाहों वाला वो निज़ाम चलता है, मतलब अभी उनके जो बेटे हैं उनको वो कहते हैं शहज़ादे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, शहज़ादा साहब कहते हैं। सही। चित्राल चूँकि पाकिस्तान में बहुत बाद में पाकिस्तान के साथ इनका इत्तेहाद हुआ है, और लंबे अरसे तक पाकिस्तान के बनने के बाद भी चित्राल जो है वो अपनी आज़ादाना रियासत के साथ था। बाद में फिर शमूलियत इन्होंने की है पाकिस्तान के साथ, ये जम हुए हैं। अभी जो उनका जो प्रोटोकॉल है वो उसी तरह से, ज़्यादातर लोग तो अब बाहर दूसरे ममालिक जा चुके हैं जितने भी शहज़ादे हैं या मतलब उनका, लेकिन वहाँ पे आप चित्राल जाएँ ना तो वो जो पुराने जो आपको आसार नज़र आते हैं उस दौर के, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। मतलब अभी आप
چترال میں انٹر ہوں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے مین سٹی والا جو قلعہ ہے وہ بھی بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے نا قدم قدم پہ آپ کو قلعے نظر آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں جس طرح تھے وہ ایز اٹ از ویسے. تو چترال کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو یہ بہت کوئی قدیم تاریخ مطلب 200-300 سال پرانی اس کی ایک پوری تاریخ نظر آتی ہے. پھر یہاں پہ اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں. اب وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں یہ عشرت والے جو لوگ آباد ہیں یہ بھی بیسک یہ جنگجو ٹائپ کے لوگ تھے تو ان کو نا بارڈر پہ رکھا گیا تھا کہ مطلب آپ بارڈر کی حفاظت کرو. یہ نورستان اور افغانستان اس سائڈ سے ان کی حکومت تھی تو ان کو نا بالکل بارڈر ایریا پہ ان کو آباد کیا تاکہ جو ہے نا ادھر سے تم ہماری حفاظت کرو اس کے بدلے میں زمینیں ہم تمہیں دے دیتے ہیں. یہاں پہ بھی ایسے ہے. اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں بونی اور پھر آگے پرواک اور پرواک سے پھر آگے یہ جو پورا جو گلگت کے ساتھ لگتا ہے جس کو ہم شندور پاس کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی بالکل اسی طرح سے مطلب کچھ اسی طرح کے لوگ آباد ہیں. اور اب بھی آپ ان سے مطلب پوچھیں تاریخ کے بارے میں تو تقریباً یہی ساری چیزیں چلتی ہیں. پھر ان کی تاریخ میں کیلاش ویلی بہت اہم ہے. چترال کی اگر ہم بات کریں تو کیلاش ویلی کی ایک الگ سے ایک تاریخ ہے. ان کا الگ سے تہوار ہیں, ان کا مطلب رہن سہن اٹھنا بیٹھنا وہ سارے ایک الگ سے ہیں. ان کے طور طریقے الگ ہیں. ان کے پھر رسومات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ مطلب فوتگی پہ جو ہے نا وہ ناچتے ہوئے دفن کرنا, پھر اس کے اوپر ان کے عقائد ہیں. پھر ایک وقت تک یہ ہوتا تھا نا وہ دفناتے نہیں تھے. وہ ایسا تھا کہ وہ لوگ نا ابھی بھی ہم گئے ہیں مطلب یہ لاسٹ ایئر ہمارا تھا وہاں کا ٹور تھا پورا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا وہ ہڈیاں نا تابوت کے اندر پراپر ان کی ابھی بھی ویڈیوز ہمیں سوشل میڈیا پر ایسی مل جاتی ہیں. تو وہ اب یہ کچھ عرصہ ہوا انہوں نے دفنانا شروع کیا, اس کے پیچھے بھی وجوہات تھی. تو اب وہ یہ کرتے ہیں نا کہ ایک تابوت بناتے ہیں, اس کے اندر اپنی لاش کو رکھتے ہیں, اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں, ان کے جو زیر استعمال جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر ڈال کے اوپر سے بند کر دیتے ہیں. ایون کہ ایک عرصے تک وہ سونا وغیرہ بھی جو کچھ وہ انگوٹھیاں سونے کی تو وہ پھر بعد میں بہت سارے مسائل ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اب دفنانا شروع کیا. لیکن اب بھی ان کی قبروں پہ جائیں تو ایک چرپائی پھر اس کے بعد ان کے کپڑے وہ ساتھ ہی ادھر رکھ دیے جاتے ہیں. صحیح. اچھا, وہاں کی ہم زبان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ کون سی زبان بولی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایسے کون سے پہلو ہیں جو سیاحوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ چترال کی طرف جو فورن ٹورسٹ ہیں ان کا بھی زیادہ رجحان ہے اور لوکلی بھی ہم بڑا انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کے کلچر میں. تو یہ بتائے گا کہ وہاں پہ کیسی زبان بولی جاتی ہے؟ چترال میں نا 5-6 قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں. ایک تو چترالی زبان جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ چترالی اس کو ہم کہتے ہیں, یہ بولی جاتی ہے. عشرت والے پالولا بولتے ہیں. عشرت میں جیسے آپ پھر عشرت کے کچھ لوگ ایسے ہیں نا وہ یہ گوجری زبان ہے یہ بولتے ہیں. اچھا, اب حسن یہ ہے کہ ان کو چترالی زبان بھی آتی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ان کو اپنی جو گوجری زبان ہے وہ بھی آتی ہے. وہاں پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے, ہم نے ان سے بات کی تو جو گوجری تھی نا وہ پراپر بول رہے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ چترالی بھی بول رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد عشرت والے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پالولا بولتے ہیں کیونکہ ان کی تہذیب جو ہے نا وہ پیچھے گلگت وغیرہ سے ہی مائگریٹ ہو کے آئے ہیں. پھر یہ زیت وغیرہ پہ آپ چلے جائیں تو ان کی زبان تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, ہلکی سی ڈیفرنٹ ہے. پھر بالکل جہاں پہ نا یہ گلگت کے ساتھ جو غزر کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہاں پہ واقعی بولی جاتی ہے, وہ لوگ واقعی بولتے ہیں. تاجک مطلب وہ تاجکستان کی زبان ہے تو وہ لوگ وہاں پہ واقعی بولتے ہیں. کچھ لوگ وہاں پہ میں ان سے ملا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ نا وقی بولتے ہیں. تو زبانیں پھر اس کے ساتھ ساتھ پشتو بھی وہاں پہ بہت سارے لوگ وہاں پہ پشتو بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ جو دیر کے ساتھ ساتھ جو جتنا بھی حصہ جو لگتا ہے تو یہ لوگ وہاں پہ پشتو بولتے ہیں, پشتو سپیکنگ ہے. پھر پشتو میں بھی نا وہاں پہ نا پشتو کا یہ پشاور والا لہجہ نہیں ہے, وہ افغانی والا لہجہ ہے, تھوڑا وہ افغانی لہجہ ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چترالی جو ان کے ہے نا اس کو خوار بھی بولتے ہیں. یہ خوار ہے بیسک. ایک ہم جب بولتے ہیں نا وہ خا والا نہیں ہے, یہ کھا والا خوار ہے. خوار زبان اس کو کہتے ہیں. تو یہ خوار زبان بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کھوری بھی کہا جاتا ہے. اچھا, یہ زبان نا بڑی مزے کی دلچسپ سی زبان ہے, مطلب بندے کو بولتے ہوئے نا بڑی مٹھاس سی وہ پتہ چلتا ہے. تو ایک وہاں پہ یہ زبان بھی. اچھا, چترالی اور خوار دونوں ایک ہی سمجھی جاتی ہے لیکن لہجے کے حساب سے دیکھیں تو دونوں میں ہلکا سا ڈیفرنس آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو خوار ہے نا اس کی کئی شکلیں موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, ایک جو
گلگتی جو لوگ بولتے ہیں وہ جب پالولا پہ شفٹ ہوئے اور پالولا کے ساتھ جب ان کو چترالی ملی, مطلب وہ کھوار جو لینگویج ہے وہ ملی, تو ان کا لہجہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب وہ ایک نئی زبان وہاں پہ اس نے جنم لیا ہوا ہے. پھر یہ جو گوجری بولتے ہیں نا, یہ جب چترالی بولتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نا گوجری بولنے والا ہے, کیونکہ نا اس کا لہجہ تھوڑا سا نا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ساری زبانیں وہاں پہ بولی جاتی ہیں. صحیح. اچھا, ہم وہاں کا جو طرز زندگی ہے اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں, لباس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے اور یقیناً جو ہمارے سامعین و ناظرین ہیں ان کو بھی اس حوالے سے کچھ علم ہوگا کہ جو چترالی جو خواتین ہیں ان کا بھی ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے, بلیک کلر کی فراکس ہوتی ہیں, اس پہ ایمبرائڈری ہوتی ہے بہت خوبصورت سی. اس حوالے سے بتائے گا کہ آپ کے تجربے میں کیا بات آئی ہے, وہاں پہ لوگ کیسا لباس استعمال کرتے ہیں؟ چترال کا نا جو لباس ہے وہ بڑا حسین سا لباس ہے, اسپیشل دیکھیں, مطلب ٹوپی, پھر یہ مارخور, اور پھر اس کے اوپر یہ پنکھ. اچھا, اب لباس ان کا نا سب سے پہلے ہم نا مردوں کے لباس سے بات کرتے ہیں. وہاں پہ تہذیبیں بہت ساری ہیں, ہر بندہ جو ہے نا اپنی تہذیب کے حساب سے چلتا ہے, لیکن چترال کی جو کامن جو ہے نا, جو پورے چترال میں چلتا ہے, ایک تو ان کا یہ جو لمبا سا ہم پہنتے ہیں پیراہن ٹائپ کا نا, اس کی ایمبرائڈری مطلب بہت مہنگی بھی ہوتی ہے, کم سے کم کام بھی ہوتا ہے, لیکن مہنگے سے مہنگا کام بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ٹوپی ہے چترالی ٹوپی, اس کے اندر یہ بھی وہاں پہ پہنی جاتی ہے, اور اس کی بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس کی ایک ہی کوالٹی ہے. یہ جو پنکھ ہم یہ جو لگاتے ہیں مور کا پنکھ, اس کے اندر بھی نا پھر الگ الگ قسم کی نا کوالٹیز ہیں. اور اب دیکھیں اس میں 30,000 روپیز کا یہ جو پنکھ ہے, یہ آئی تھنک سو کوئی 15-20 ہزار روپے کا ہوگا. اچھا. تو اب اس میں نا دیکھیں, لباس کو مزین کرنے کا, میں صرف یہ نہیں قیمت بتانا یہاں پہ مقصود نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کا وہ جو ایک ذوق ہے, یا جو ان کا پہننے کا وہ ایک جو چیز ہے, وہ دیکھیں کہ زبردست قسم کا ان کا لباس ہوتا ہے. اور نارمل ان کا جو ہے نا وہ مردوں کا لباس تو اسی طرح چلتا ہے. جو خواتین ہیں ان کا لباس, اب کلاش والوں کا لباس دیکھیں تو ان کا مردوں کا لباس بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو بلیک فراک یا پھر کوئی بھی رنگ ہو, اس کے اوپر جو امبرائڈری ہوتی ہے, پھر وہ اسپیشل ایک ٹوپی ہوتی ہے خواتین والی, وہ جو گول سی ٹوپی پہنتی ہیں, پیچھے سے یوں نیچے تک لمبی آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کلاش کے جو لوگ ہیں نا وہ یہ پہنتے ہیں. اب وہاں پہ جو نارمل جو چترال کے جو باقی خواتین ہیں ان کا بھی جو لباس ہوتا ہے وہ لانگ فراک ٹائپ کا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جو امبرائڈری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ طرح کی ہوتی ہے. اب چترال میں ایسا ہے کہ اب ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں نا تو ہمیں کیلاش میں یہ سارا کلچر تو دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن جب ہم کیلاش سے نیچے سٹی میں آتے ہیں تو وہاں پہ یہ کلچر دیکھنے کو نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے, مین جو اس کے وجہ وہ یہ ہے, یہ جب ٹورسٹ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں, یا پھر وہ کلچر نا تھوڑا سا وہ چینج ہو گیا ہے, وہ تھوڑا سا نا سٹی والا کلچر وہاں پہ بن چکا ہے. اچھا. لیکن مرد اب بھی وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو مرد وہ اپنا روایتی وہ جو ٹوپی ہے چترالی ٹوپی وہ پہنیں گے. اور پھر اس کے بعد باقی جو ان کی تھوڑے سا نا دیہات والی سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو خواتین اپنے لباس جو پرانا ان کا لباس ہے وہ پہنتی ہیں, لیکن سٹی میں آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن جب آپ کلاش جاتی ہیں تو بالکل نا ایک رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, مطلب آپ وہاں جا کے نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورے ایک تہذیب ہے, پورا مطلب پورا ان کا ایک الگ سے ایک سسٹم ہے پراپر جو ہے نا, وہ یہ لوگ اپنے کلچر کو اب تک جو ہے نا وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. صحیح. تو کیلاش کا تھوڑا سا کچھ اس طرح کا ہے. اچھا, وہاں کے اگر ہم کھانوں کی بات کر لیں, کیا کوئی اسپیشل کھانے بھی ہیں وہاں کے مقامی جہاں پر جو خاص ہوں اس حوالے سے؟ چترال میں یہ جو ممتو آپ کا بنتا ہے یہ ہے, پھر اس کے بعد وہاں پہ مکئی کی روٹی وغیرہ بھی نارمل اسی طرح, باقی جس طرح نارتھ میں بنتی ہے وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ ان کے نا ڈفرینٹ قسم کے نا ساگ ہوتے ہیں, سبزیاں ہیں جو وہاں پہ چترال میں اگاتے ہیں اور اس کی سبزی بناتے ہیں. پھولوں کی ایک سبزی بنتی ہے, وہ بڑی زبردست قسم کی ہے. باقی میں نے آپ کو پچھلے 2-4 ایپیسوڈ سے ہم وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ نارتھ کے سارے لوگ گوشت خور ہیں. صحیح. اس کی مین وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ لوگ چونکہ پہاڑی علاقوں میں ہیں تو ان کے ہاں مال مویشی وافر مقدار میں ہوتا ہے, تو ان کے ہاں زیادہ تر گوشت والی مطلب مٹن اور بیف والی ڈشز ان کی زیادہ چلتی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ان کی خاص قسم کی جو ہے وہ پورے گلگت وغیرہ میں بھی چلتی ہے. یہ جو ممتو میں نے آپ کو بتایا ہے, موموز جس کو کہتے ہیں, یہ وہاں پہ ان کے ایک مطلب وہ اسٹیم کر کے اس کو بنایا جاتا ہے. ہاں ان کے ناشتوں میں کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں, وہ انڈا اور جس طرح ہمارے ہاں ڈبل روٹی بنتی ہے اس طرح ان کی اپنی ایک روٹی بنتی ہے. اچھا. تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور ناشتے میں وہ کھائی جاتی ہے. تو باقی دیسی خوراک ہے ان کی, بڑی زبردست قسم کی نیچرل چیزیں وہاں پہ آپ کو جا کے ملتی ہیں.
صحیح. اچھا چترال کے جو سیاحتی مقامات ہیں ہم ان پر بھی ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں اور وہ ایک سیاح کو ایک ٹورسٹ کو کیوں وزٹ کرنے چاہیے. چترال ویلی کی بات کریں تو زیادہ تر لوگ کیلاش کے لیے جاتے ہیں. جتنے بھی زیادہ سیاح ہوتے ہیں ان کی مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم جائیں کیلاش ویلی دیکھیں اور واپس آ جائیں. کیلاش ویلی، بمبوریت، اور یہ جو کیلاش ویلی پورا ہے لیکن اس کے اندر جو بمبوریت ہے زیادہ تر لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں. سب سے جو مشہور ٹورسٹ اسپاٹ ہے وہاں کا بمبوریت ہے، لیکن جیسے ہی آپ لواری ٹنل سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو نا عشرت جو ہے وہ بڑا اچھا خوبصورت سا میدانی ہے. پھر اس کے بعد آپ کیلاش جا سکتے ہیں. کیلاش کا اپنا ایک حسن ہے، اپنا وہاں کا ایک مطلب وہ پہاڑی سا سلسلہ ہے. پھر وہاں پہ لوگوں کا اپنا ایک اتحاد آپ کو نظر آتا ہے. بڑا حسین سا منظر ہے. مطلب کیلاش ویلی کا ٹریک تھوڑا سا مشکل ہے، ایک طرف نیچے کھائی اور وہ دریا، اور پھر اس کے بعد آپ اوپر کیلاش ویلی کی طرف مڑتے ہیں. وہاں پہ فیسلٹیز ساری ہیں. اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو گرمیوں کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں پھر آپ آگے پرواک دیکھ سکتے ہیں. پرواک ایک خوبصورت جگہ ہے. ککلش میڈوز جو ہے چترال میں، ککلش میڈوز ایک وسیع میدان ہے اور یہ پہاڑ کے اوپر ہے. کیلاش ویلی آپ نیچے جائیں، پرواک بونی سے جا کے نا آپ ککلش کی طرف اوپر بونی سے اوپر مڑ جاتے ہیں. اور یہ ککلش میڈوز وہاں پہ نا مختلف قسم کے فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں. پولو فیسٹیول بھی ہوتا ہے. سب سے جو مشہور ان کا فیسٹیول ہے وہ پولو کا، وہ شندور میں ہوتا ہے، جون جولائی میں ہوتا ہے. شندور سب سے ہائیسٹ پولو گراؤنڈ سمجھا جاتا ہے شندور. بالکل. تو شندور میں کیونکہ نا وہ جون جولائی میں اس کا پھر الگ سے ایک زبردست قسم کا سبزہ ہوتا ہے، تو وہ میڈوز میں وہ پولو وغیرہ پھر وہ لوگ یہ سارے وہیں پہ جا کے کھیلتے ہیں. اور ان کا ویسے اگر کھیلوں کے اوپر بات کی جائے تو پسندیدہ جو ان کا کھیل ہے نا وہ فرسٹ نمبر پہ ٹاپ جو آتا ہے وہ پولو ہی آتا ہے. یہ لوگ پولو کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو پولو میں نا وہاں کے ایک زبان میں اس کو ٹھوپو بھی کہتے ہیں. اچھا. ٹھوپو وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ ہم وہ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پولو کے لیے ان کے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ناز و نخرے سے پالے جاتے ہیں، پراپر ان کی بڑی خدمت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہاں کے لوگ دیکھیں تو فٹ بال بہت اچھا کھیلتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ میں نے چترال کے سب سے زیادہ جو لوگ دیکھے وہ فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھے. یہ دو کھیل ان کے وہاں پہ زیادہ مشہور ہیں. باقی روایتی جو ان کی جو کھیل ہیں وہ وہاں پہ چلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ بونی کے بعد آگے پرواک ہے، اور پرواک کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ یہ پورا شندور کا جو سلسلہ ہے کوہ ہمالیہ یہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ بہت سارے سیاح یہاں سے نا پیدل اس راستے کو کراس کرتے ہیں. اسلام آباد سے وہ چترال جاتے ہیں اور چترال میں پھر وہاں سے پیدل یہ شندور کا گرمیوں میں نا یہ کراس کر کے گلگت انٹر ہوتے ہیں. اور اب تو روڈ بھی بن چکی ہے، 4x4 گاڑیوں پہ آپ گرمیوں میں سفر کر سکتے ہیں، سردیوں کے لیے نہیں ہے. مطلب اس کا ایک سیزن ہے. اچھا. اگر آپ نے وایا شندور اگر آپ نے گلگت انٹر ہونا ہے تو آپ کے پاس موسم ہے، آپ جا کے غیزر ویلی پہ جا کے آپ جو ہے نا وہ نکلیں گے غیزر والی سائڈ سے، آپ باہر پھر نیچے مین سٹی گلگت پہنچیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ مارچ میں آپ اپنا سفر پلان کریں، یا مارچ کے بعد اپریل مئی جون جولائی تو یہ سب سے آئیڈیل موسم ہے وہاں کے لیے نا، اگر آپ نے شندور والا جو کرنا ہے. نہیں تو باقی موسموں میں بھی آپ وہاں پہ سفر کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ہندو کش کے پہاڑ بھی کیونکہ وہاں پر موجود ہیں تو وہ کس طرح سے وادی چترال کو کس طرح سے مزید خوبصورت بناتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. ہندو کش جو پہاڑی سلسلہ ہے نا وہ چترال کا حسن ہے. صحیح. چترال کو حسین بنانے والے یہی پہاڑ ہیں. اور جب آپ ان وادیوں میں مطلب نکلتے ہیں تو مطلب آپ جیسے دیکھیں نا، جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں شریت سے تو پہاڑی سلسلہ ایک نا بالکل وہاں سے شروع ہو چکا ہوتا ہے. آپ کے دونوں اطراف میں پہاڑی سلسلہ چل رہا ہے اور ساتھ سے دریا گزر رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا روڈ پہ آپ سفر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا جیسے جیسے پہاڑی سلسلوں پہ آپ سفر کرتی جاتی ہیں تو ویسے ویسے آپ کو نا ثقافت، نئی تہذیب اور نئی چیزوں کا ایک ایکسپیرینس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہندو کا جو پہاڑ ہیں وہ چترال میں مطلب اگر آپ دیکھیں تو چترال کا حسن جو برقرار رکھا ہوا ہے وہ انہی پہاڑوں نے رکھا ہوا ہے.
صحیح. اچھا یہ بتائے گا کہ چترال میں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ سیاحت کے حوالے سے تو جون جولائی کا جو موسم ہے وہ موزوں ہے، تو چترال میں ویسے اوور آل کیا موسم رہتا ہے؟ کتنے موسم چترال میں، کتنے موسم دیکھے جا سکتے ہیں؟ اور سیاحت کے حوالے سے جو موسم ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا بھی کہ جون اگر جولائی آپ یہ گرمی کا سمجھ رہے ہیں سیزن کہ ہے. ہم نہ چترال جا کے گرینری دیکھیں گے، ہوں. سبزہ دیکھیں گے، تو سبزہ چترال میں اتنا زیادہ نہیں ہے. چترال کے جو پہاڑ ہیں نا وہ تھوڑے خشک سے پہاڑ ہیں، ریتیلے سے پہاڑ ہیں. گرمیوں میں چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے مین چترال میں. ہوں. جون جولائی میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو نا کیلاش ویلی تھوڑا ٹھنڈا ملتا ہے. پھر آگے آپ جا کے پرواگ سے آپ آگے ہوتے ہیں تو وہ ایریا آپ کو تھوڑا سا نا ٹھنڈا ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو باقی جو چترال کا علاقہ ہے وہ جون جولائی میں اچھا خاصا یہاں پہ گرم ہوتا ہے. ایک چیز، اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے شندور والی سائڈ پہ جانا ہے تو پھر تو آپ جون جولائی میں سفر کریں، یا صحیح. کیلاش جانا ہے تو پھر آپ اسی دوران سفر کریں. سفر کے حوالے سے یا پھر سیاحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو نارمل جو چترال میں ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کے فیسٹیول کب ہو رہے ہیں. صحیح. لوگ ان ڈیٹوں میں وہاں پہ، مطلب سپٹمبر میں فیسٹیول ہے وہاں پہ، تو لوگ ستمبر میں وہاں کا رخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اور پھر وہ کیلاش فیسٹیول وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر لوگ فیسٹیول کے حساب سے، پھر پولو فیسٹیول ہے تو پھر پولو فیسٹیول کے حساب سے وہاں کا سفر کرتے ہیں. اوورآل اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو چترال آپ کسی بھی وقت آ جا سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے. روڈ بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، بلکہ ابھی تو پراپر روڈ مطلب ان کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. سیاحت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے شندور والی سائڈ پہ جانا ہے تو پھر تو آپ جون جولائی میں سفر کریں. لیکن اگر آپ نے شندور نہیں جانا تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سردیوں میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. برف باری کے موسم میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. صحیح. برف باری کے موسم میں اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو پھر آپ کو اوپر کیلاش ویلی میں اوپر بمبوریت میں آپ کو جو ہے نا وہ برف وغیرہ ملتی ہے، وہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ٹھنڈ ملتی ہے. باقی نچلے علاقوں میں اتنی برف نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جاتے ہوئے راستے میں آپ کو برف والا جو منظر ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. تو صحیح. باقی چترال کے موسم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح گلگت کا موسم ہے اس طرح سے ہے. باقی اس کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا موسم ہے تو سخت ترین گرمیوں میں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو نا بڑا اچھا سا ماحول ملتا ہے، گرینری بہت زیادہ ملتی ہے. تو چترال میں چونکہ نا گرینری سبزہ تھوڑا سا کم ہے، چونکہ یہ وہ پہاڑی جو سلسلہ ہے نا وہ گلگت والا پہاڑی سلسلہ سارا چل رہا ہوتا ہے. وہاں پہ جن لوگوں نے گرینری بنائی ہوئی ہے ان کی بڑی محنت ہے، انہوں نے بہت محنت سے اس گرینری کو پراپر خود نہ، اگر آپ کہیں پہ آپ کو گرینری نظر آتی ہے تو وہ قدرتی نہیں ہے، اچھا. اس کے پیچھے لوگوں کی نا سالوں کی محنت ہے، صحیح. تب جا کے وہ اس طرح سے وہ نظر آتا ہے آپ کو. صحیح. اچھا جیسے کہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم سیاحت کو پروموٹ کریں، ہم پاکستان کا جو قدرتی حسن ہے اس کو بھی ہم برقرار رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ بڑھتی ہوئی سیاحت کے پیش نظر جو چترال کا جو قدرتی حسن ہے یا ثقافت ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اور اچھا، آپ کے باقی نظر میں وہ علاقوں کوئی میں بات نا آئی ہم ہو؟ نے بات کی نا جنگل کے کٹاؤ اور باقی ان چیزوں کے اوپر ہم نے کہا کہ آپ درختوں کو نہ چھیڑیں، باقی چیزوں کو نہ چھیڑیں. چترال ویلی کے اوپر بات کی جائے تو بہت سارے لوگ نا اللیگل وہ اس کے لیے جاتے ہیں، شکار وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ دیکھیں وہاں کے جو جانور ہیں، جو جنگلی جو جتنے بھی جانور ہیں وہ ایک ذخیرہ ہیں پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کے ایسٹس ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو پراپر لیگل طریقے سے آپ جا سکتے ہیں شکار وغیرہ کرنے کے لیے. صحیح. باقی اللیگل طریقے سے آپ جانوروں کو نقصان نہ پہنچائیں وہاں پہ جا کے. ایک بات تو یہ چترال ویلی کے حوالے سے اسپیشلی جو ہم کہتے ہیں چترال یا گلگت کے اوپر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم آپ نے شکار کرنا ہے یا ہنٹنگ وغیرہ آپ نے کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ جو آپ اللیگل نہ کریں، پراپر آپ اجازت نامہ لیں، پراپر اس کا ایک وے ہے. اور پھر اس کے سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ آپ نے کس طرح کا جانور آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے. وہ اگر آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہر موسم میں جا کے وہاں پہ آپ شکار کھیلنا شروع ہو جائیں. تو ایک اہم بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باقی علاقوں میں تو قدرتی جو جنگل ہوتا ہے وہ ہے، لیکن جب آپ چترال جاتے ہیں یا آپ گلگت کے ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ سبزہ آپ کو دکھنے کو ملتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ان سبزے مطلب یہ جو آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے، خوبصورتی نظر آ رہی ہے، ان کے پیچھے نا لوگوں کی محنت ہے. وہاں کے لوگوں نے رات دن ایک کر کے راتوں کو جاگ کے پانی لگا کے وہ گرینری آپ کے لیے بنائی ہے.
تو کوشش کریں کہ آپ اس کو نقصان نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ چترال ویلی کے حوالے سے. اچھا, اس حوالے سے بتائے گا کہ سیاحوں کو کوئی حفاظتی تدابیر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں, کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ چترال کے سفر پر جا رہے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ روڈز کی کنڈیشن جو ہے وہ قدرے بہتر ہے, آپ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چترال ویلی میں اگر آپ جب بھی سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے نا وہاں جا کے ان کی تہذیب کا سب سے زیادہ خیال رکھیں, اسپیشلی جب آپ کیلاش ویلی جاتے ہیں. کیلاش ویلی کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوئی نگیٹو چیزیں بھی چلتی ہیں, تو وہاں پہ جا کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرف چلے جائیں. تو پازیٹیو رہیں, بی پازیٹیو. تو ان لوگوں کی جو ہے نا مطلب ان لوگوں کا احترام کریں. وہ پوری دنیا میں ان کی وہ جو تہذیب ہے وہ آپ کو چترال میں ملتی ہے, تو ان لوگوں کا احترام سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ان کی تہذیب کا احترام, ان کے جو طور طریقے ہیں ان کا احترام, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. بالکل. آپ یہاں زیادہ لوگ وہاں پہ جا کے نا آپ بہت زیادہ انٹرویوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, اور بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جب ہم جاتے ہیں, ایک وقت تھا کہ وہ لوگ نا کوئی ٹور جاتا تھا یا کوئی مہمان جاتے تھے تو ان لوگ نا بڑی ان کی قدر کرتے تھے, کلاشی جو لوگ ہیں. لیکن اب یہ کچھ عرصے میں جب ہم جاتے ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ نا منع کرتے ہیں کہ آپ ہماری آبادی والی سائڈ پہ نہ آئیں. اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہیں. لوگ وہاں پہ جا کے ان کو دیکھیں نا, ان کی ایک اپنی ثقافت ہے, تو آپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں. ٹھیک ہے, وہ تھوڑے مطلب ان کا وہ جو کلچر ہے وہ فیسٹیول وغیرہ کا, تو وہاں پہ جا کے آپ ان لوگوں کو مطلب ٹھیک ہے آپ بھی دیکھیں, انجوائے کریں, ان کے طریقے سے آپ اس فیسٹیول کو آپ اچھے سے منائیں, لیکن آپ ان لوگوں کو کوئی اس طرح کا نہ کریں کہ وہ لوگ ہرٹ ہوں. ٹھیک ہے, ویسے بھی مسلمان کے لیے, کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے اہم چترال کے لیے کہ آپ ان کی تہذیب کا جو ہے نا وہ قدر کریں, ان کا احترام کریں, رسپیکٹ کریں. اور اس کے بعد باقی ہمیشہ کی طرح ہم یہ کہیں گے کہ سسٹینیبل ٹورزم کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اس سوچ سے جائیں. سسٹینیبل ٹورزم یا سسٹینیبل سیاحت جو ہے نا وہ آپ دیکھیں. اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کوئی ایسا وہاں پہ کوئی نیکی کا کام کر کے آئیں. ہمیشہ ہم اپنے پروگرام میں کہتے رہتے ہیں کیونکہ ایسا نیکی کا کام کر کے آئیں کہ وہ آنے والی نسلوں تک جو ہے نا وہ نیکی آپ کی چلتی رہے. بالکل. اور چترال ویلی میں ویسے بھی آپ وہاں پہ جا کے نا چیزوں کو ذرا ان جو ریسورسز ہیں وہاں پہ ان چیزوں کا ذرا اچھے سے خیال رکھیں. جہاں تک بات ہے ٹریول کے حوالے سے, سفر کے حوالے سے, روڈ کے حوالے سے, تو احتیاطی تدابیر باقی چونکہ چڑھائی اترائی وہاں ویسے ہی ہے جیسے باقی نارتھ میں ہے. تو آپ نے اپنی جتنی بھی آپ سے متعلق ہے یا آپ کی مطلب آپ کی سواری گاڑی جو بھی آپ لے کے جا رہے ہیں ساتھ اس سے متعلق ہے تو وہ آپ نے ساری احتیاطی تدابیر ساتھ رکھنی ہے. روڈ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سفر کرنا ہے. اور جب بھی آپ سفر کریں تو اپنے ساتھ ساری لوازمات, جو بھی چیزیں لوازمات ہیں وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں. صحیح. تھینک یو سو مچ ثاقب, آپ نے اتنی جو ہے نا معلومات, اہم معلومات چترال کے حوالے سے ہم سے شیئر بھی کی. سامعین و ناظرین, اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام خوبصورت پاکستان, جس میں ہم شمالی علاقہ جات کے حسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور سیاحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر آپ کسی بھی مقام کو اگر آپ وزٹ کرتے ہیں, آپ کو کون سے ایسے سیاحتی مقامات ہیں جن کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات کی جو خوبصورتی ہے, وہاں کی جو ثقافت ہے, وہاں کا جو تاریخی ورثہ ہے اور وہاں کی جو قدرتی حسن ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج ہم نے جو ہے چترال ویلی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ چترال ویلی کی کیا جو ہے ثقافتی اہمیت کیا ہے, وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا ہے, وہاں پر کس طرح کے جو فیسٹیولز ہیں وہ منائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چترال جانے کا اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح کی جو ہے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے اور کس طرح سے جو ہم سسٹینیبل ٹورزم ہے اس کو ہمیں پروموٹ کرنے کی, اپنانے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آج ہماری تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو جاری رہی اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو یقیناً بہت پسند آیا ہوگا. آپ نے اس حوالے سے جو ہے اس مفید معلومات کو آپ اپنی زندگی میں بھی شامل کریں گے اگر آپ جو ہے چترال جانے کا جو ہے ارادہ رکھتے ہیں. تو بہرحال جناب, اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور خوبصورت مقام کی جو ہے گفتگو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.